नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने पैदा किया तो फ़रिश्तों को सजदा करने के लिए कहा। उस मौके पर फ़रिश्तों ने अल्लाह की बात मान ली, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। उसने आदम को देखा, आदम को सजदा करने का जिसने हुक्म दिया उसे नहीं देखा। अगर वो उसे रब का हुक्म समझ लेता तो इताअत कर लेता, लेकिन जब उसने आदम अलैहिस्सलाम का मामला समझा तो फिर उसने इस चीज़ को दलील बनाया, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया, इसको तो मट्टी से बनाया, और मट्टी का मिजाज है वो नीचे की तरफ जाती है, और मैं यानी आग से बना हूँ, आग ऊपर की तरफ जाती है। हालांकि असल मामला ये नहीं था, बात बदल दी गई। आज सारी इंसानियत का यही मसला, और ख़ास तौर पर जिन लोगों के पास माल होता है या जिनके पास इख्तिदार होता है, आप जिसे कह सकते हैं हर सोसाइटी में कुछ मुतरफ़ीन होते हैं। कुरान हकीम की ये टर्म है जिससे मुराद एलीट क्लास है, कि एलीट क्लास के लिए बहुत बड़ा फितना है कि वो अपने तई अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, अपने माल से दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी आम इंसान की बात को कबूल कर लें। लेकिन याद रखिएगा, बात किसी ऐसे इंसान की नहीं जो दावत देता है, बात तो रब्बुल आलमीन की है जो जहानों का बादशाह। इसलिए जो शख्स रब की बात को पहचान लेता है उसके लिए ईमान लाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। माल का फितना, इख्तिदार का फितना कितना बड़ा है। देख लीजिए फ़िरौन को, कारून को, हामान को, नमरूद को, कितने लोग ईमान लाए थे। ईमान लाने वालों में हमेशा ऐसे अफराद पेश होते हैं जो माल के फितने से बचे हुए होते हैं। तो बस्ती के लोगों ने रसूलों की आमद पर जिस रद्द अमल का इजहार किया, उन्होंने कहा तुम मामूली इंसान हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, और उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारी बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। और बस्ती वालों ने ये बात इसलिए कही थी कि तुम हमारे जैसे इंसान हो ताकि उन्हें रसूल की बात माननी ना पड़े, रसूल की पैरवी ना करनी पड़े। तो लोग रसूल के इंसान होने पर मुतमईन नहीं होते। सवाल ये पैदा होता है क्यों? लोग रसूल के इंसान होने पर इंसानियत की फजीलत को नहीं समझते। वो समझते कि इंसान होना कोई अफजल मामला नहीं है, ये तो आम सा मामला है। अगर इंसान होने की हकीकत को समझ लें तो उनके लिए रसूल को इंसान समझना आसान हो जाएगा। इसी वजह से हर दौर के लोगों ने कहा वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शै, रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, यानी उन्होंने रिसालत की उमूमियत का ही इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम महज झूठ बोलते हो, हम तुम्हारी बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं क्योंकि तुम इंसान हो। अब ऐसी नादानी का क्या जवाब हो सकता है? लेकिन जवाब दिया रसूलों ने, और बहुत उम्दा। क़ालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, बहुत खूबसूरत जवाब है आयत नंबर 16 में। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए। यानी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नादान उठ के रिसालत का इनकार कर दे, रब तो जानता है कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। तो इन तीनों रसूलों ने ये जवाब दिया था कि अगर हम झूठे होते तो अल्लाह हमें फ़ौरन रुस्वा कर देता, हमें फ़ौरन सज़ा देता। ये तो उसकी रहमत है कि उसने हमें भेजा। और बात जहाँ तक अल्लाह की गवाही की है, सूरह अल-अनकबूत में भी इसका तज़किरा मिलता है, नंबर 52 में, कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा, कह दो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। तो रसूलों ने
لوگوں کے انکار اور تکذیب پر جواب دیا، اطمینان سے ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ تو رب کا جاننا، رب کا علم کافی ہے۔ اور آیت نمبر 17 ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا، یعنی رسول کا کام تو ابلاغ ہے، میسج تو اللہ کا ہے، پیغام تو رب کا ہے، تو رسول رب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو بلاغ مبین سے مراد ایسا پہنچا دینا ہے جس سے سارے امور کی وضاحت ہو جائے، یعنی جو کچھ مطلوب ہے پورے طریقے سے پہنچا دینا۔ تو بلاغ مبین سے مراد یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں یا معاملات کے حوالے سے، اخلاق، عبادات اور اسی طرح حقوق و فرائض اور دیگر زندگی کے معاملات کے بارے میں پوری وضاحت ہے۔ تو رسول ہمیشہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور رسول ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو تمہارا نصیب ہے اگر تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ بندے اور رب کے بیچ میں معاملہ ہے۔ رسول تو نمائندہ ہے، رسول تو پیغام دیتا ہے، ہدایت رسول کے بس میں نہیں ہے۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، مشرکین قریش بھی موجود تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان سے اپنے چچا سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، اور آپ کی حالت بتدریج غیر ہو رہی تھی کہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ ابو طالب اپنے ان سرداروں کی وجہ سے پیغام قبول کرنے میں ریلکٹنٹ ہے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینا انسان کے بس میں نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو ہدایت دے سکتے۔ ہدایت کا معاملہ رب کے ہاتھ میں، تو نبی کا کام صرف پہنچا دینا ہے، رسولوں کا کام بندوں کے پاس اللہ کے پیغام کی وضاحت کرنا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والوں نے کہا یقیناً ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اچھا ہی نہیں سمجھتے، جب سے تم آئے ہو ہمارے لیے عجیب مصیبت کھڑی ہو گئی۔ یہ رسولوں کو کہا تھا جو سب سے اچھے کردار کے انسان تھے کہ ہمیں تمہارے سے شر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، تم نے تو ہماری زندگی برباد کر دی، تم تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت لے کر آئے اس کو لوگ اپنے لیے منحوس خیال کریں۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو نوازتا ہے اور اللہ ہی اکرام عطا کرنے والا ہے۔ جس چیز کے لیے بندے سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں وہ ہدایت ہے، اور اللہ ہی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، وہی شر سے بچاتا ہے۔ رسول انہی میں سے ہوتا ہے، یعنی قوم کے لوگوں میں سے ہوتا ہے، لیکن قوم کے لوگ اس سے برا سلوک کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تمہارے چہرے پر، تمہارے اندر کبھی کوئی بھلائی، کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری نحوست ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 131 میں ہے یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے، اگر ان پر بدحالی آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست ٹھہراتے۔ سنو یقیناً ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے۔ تو لوگوں نے رسولوں کو منحوس قرار دیا اس وجہ سے کہ بعض اوقات بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا محمد اپنا دین مجھ سے واپس پھیر لو،
کہ مجھے اس دین میں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، میں نے دین اسلام قبول کیا، میری اولاد فوت ہو گئی، میرا مال برباد ہو گیا، میرے مویشی جانور ختم ہو گئے اور میں نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی، آپ اپنا دین پلٹا لو۔ آپ نے فرمایا اسلام پلٹایا نہیں جاتا، اسلام آدمی کو گلاتا ہے جس طرح لوہے کو آگ پگھلاتی ہے۔ یعنی جب کبھی کسی دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، تو آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے اور انسان بالکل خالص ہو جائے۔ جب لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے اور جو اپنی دنیا کے لیے دین کو قربان کر سکتے ہیں، وہ لوگ دین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو انہیں دعوت دینے والے ہوتے ہیں انہیں اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہمارے معاملات خراب ہو گئے، حالانکہ اصل میں خرابی اور کھوٹ ان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وضاحت کی کہ اسلام آدمی کو گلاتا ہے جیسے لوہے کو آگ گلاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور رجم کر دیں گے۔ رجم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ گڑھا کھود کے اس میں کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا قصور تھا رسولوں کا کہ انہوں نے حق کی دعوت دی تھی، نیکی کا پیغام دیا تھا، لیکن جو لوگ قبول نہ کر پائے انہوں نے کیسے رسولوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا کہ ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ تو یہ ہلاکت کی بدترین شکل ہے رجم کرنا، جو انہوں نے رسولوں کے لیے سزا تجویز کی اپنی طرف سے۔ یہ بھی اسی قسم کی بات ہے جو کفار مکہ نے کہی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تم سے پہلے بھی اسی قسم کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن ان دھمکیوں کے بعد دیکھ لو کہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جن لوگوں نے دھمکیاں دی تھیں کیسے انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ آیت نمبر 19 ہے قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی سی بات پر کہ تمہیں نصیحت کی گئی بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، یعنی تمہارا کفر، تم نے جو اپنے رب سے انکار کیا، رب کا کفر کیا، وہ تو تمہارے گلے میں لٹک گیا، اس کا تو حساب کتاب ہوگا۔ یہ ہے نحوست کی بات۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی، یعنی اگر تمہیں خوف دلایا گیا، اگر تمہیں رب کی طرف توجہ دلائی گئی، اگر تمہاری زجر و توبیخ کی گئی، تمہیں نصیحت کی گئی، تو اس بات پر تم نے برا منایا۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ، یعنی جس بات میں تمہارے لیے بھلائی تھی، تمہارے لیے فائدہ تھا، اس کے مقابلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے انہی کو منحوس ٹھہرا دیا جنہوں نے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھلائی کے لیے کوشش کی، جبکہ وہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے تھے۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں طائرکم معکم سے مراد ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے اپنے ساتھ ہیں، یعنی تمہارا اعمال نامہ تو تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے اس کے معنی ہے کہ تمہارا رزق، تمہارا اختیار، تمہارا ارادہ اور تمہاری قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ تو رسولوں نے نحوست کی بات کا جواب دیا کہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ تمہارے اپنے ساتھ، یعنی اس میں یہ ہماری طرف مت پھیرو، جو تم نے کیا تمہیں اس کا معاملہ فیس کرنا ہوگا، وہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، تمہارے اپنے حالات ہیں، نہ کہ ہمارے ساتھ تمہارے معاملات ہوں گے۔ تو رسولوں نے کہا اصل میں تم نحوست اس کو سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، تمہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ تمہیں رب کی طرف بلایا جائے، تو بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، یعنی شرک میں، زیادتی میں، کفر میں، نافرمانیوں میں۔ ایسر التفاسیر کی روایت ہے۔ تو دیکھیے دعوت کسی کو تو حق کے راستے کی طرف لے آتی ہے اور کسی کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔
کہ وہ اپنے خاندان کو، اپنی بات کو، اپنے علم کو، اپنے مال کو زیادہ افضل سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے لوگوں کی سرکشی میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی کہ مسرفون سے مراد مشرکون ہے، یعنی تم شرک کرنے والے لوگ ہو۔ اسراف حد سے گزرنے کو کہا جاتا ہے، اور مشرک حد کو پار کرتا ہے، انتہا کر دیتا ہے، آخری کنارے سے حد سے گزر جاتا ہے۔ یہ روایت تفسیر قرطبی کی ہے۔ تو معاملہ ایسا نہیں جیسا تم کہتے ہو۔ بات یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی نحوست تم پر پڑی ہے، بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرنے والے لوگ، یعنی تم نے ایسی عادات کو اپنا لیا جن عادات کا انجام تباہی ہے۔ یحییٰ ابن سلام کہتے ہیں کہ اسراف سے مراد فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے اپنے کفر میں پھر رہے ہیں، یعنی جن کے پاس مال کثیر ہے اور مال کو وہ کثرت سے اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں، پھر وہ حق کے راستے کی طرف آ نہیں پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ کل کے لوگ بھی حد سے نکل جانے والے تھے، اور آج بھی معاملہ ایسا ہے کہ لوگ حد سے نکل جاتے ہیں۔ لوگ اسلام کے معاملے میں کتنے تشدد پر اتر آتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی حالات کا شکار ہیں کہ جہاں اسلام لانے والوں کو دنیا بھر کی نظروں میں ایسا مقام دیا جاتا ہے کہ گویا اسلام لانا سب سے بڑا جرم ہے، کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ قدامت پرستی ہے، حالانکہ دہشت گردی کے عملی مظاہرے پوری دنیا دیکھ چکی کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا کا سکون اور امن کس نے برباد کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 20 ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور شہر کے دور کے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ یہ شخص حبیب نجار تھا جو دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی کہ جو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے کہ ان کو مت جھٹلاؤ، یہ سچی بات کہتے ہیں، ان کی بات مان جاؤ۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو رسولوں کی اتباع کا حکم دیا اور رسولوں کے حق میں گواہی دی۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ حبیب نجار کی بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، اور بات یہ ہے کہ یہی ایک نام ہے جو ہمیں مختلف روایات سے بھی ملتا ہے۔ حبیب ایک ایسا شخص تھا جس کو جذام کی بیماری تھی، یہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ جو مال کماتا تھا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا، فطرتاً اچھا تھا، الگ تھلگ ایک غار میں رہتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس نے جب اپنی قوم کے برے ارادے کو محسوس کیا، اس سے صبر نہیں ہو سکا، وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آیا تاکہ وہ برے ارادے سے باز آ جائیں کہ اگر ان کی تابعداری کرو گے، ان کا کہنا مانو گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ انہوں نے تبلیغ اور رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کیا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کچھ ایسے صالح فطرت کے انسان ہوتے ہیں جو حق کے گواہ بن جاتے ہیں، اور وقت وہی ہوتا ہے لیکن لوگ اپنا حصہ پا لیتے ہیں۔ کہیں لوگ یعنی جہاں پر رسولوں کی تکذیب کا معاملہ ہوتا ہے تو تکذیب کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ آسان راستہ ہے، لیکن ان لوگوں کی گواہی دینا یہ مشکل راستہ ہے، لیکن مشکل راستے پہ چلنے والے ہی اللہ سے اجر پاتے ہیں۔ تو شہر کے دور کے حصے سے آنے والے شخص نے نصیحت کی کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، اور آیت نمبر 21 ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پیروی کرو ان کی جو بے لوث تمہاری خدمت کرتے ہیں، بے غرض تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، وہ بات جس کو تمہارے دماغ نہیں سوچتے۔ اپنی دنیا میں گم جب تمہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں حق کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنی شہادت اور دعوت کی تائید کرتے ہوئے کہا اس شخص کی اتباع کرو جو تمہاری خیرخواہی کرتا ہے، جو تمہارے لیے بھلائی لے کر آتا ہے، جو تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے بڑھ کر مخلص ہے، نہ اجر چاہتا ہے نہ اسے صلے کی تمنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا الأصحاب يقتلني ترى